बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा। 75 साल से पाकिस्तानी कौम को एक ही गोली दी जा रही है और उसी गोली से सुलाया भी जा रहा है, उसी गोली से जिगाया भी जा रहा है, उसी गोली से कहा जा रहा है कि ये बहुत मीठी गोली है और कभी कभी कहा जाता है कि ये बड़ी कड़वी गोली है, इसको निगल दें, ये कड़वी गोली हो गई, इसको निगल दें। और फिर कहा जाता है कि नहीं, ये बहुत मीठी गोली है, इसको आप खा लें। ये तमाशा जो है वो पिछले 75, 76, 77 साल से चला आ रहा है और जो भी ताकतवर बाइख्तियार ईवान इक़्तिदार तक पहुंचता है और ईवान इख्तियार तक पहुंचता है, वो भरपूर तरीके से इस गोली को इस्तेमाल करता है और लॉलीपॉप देता है और लॉलीपॉप लेता भी है और समझता यह है कि पाकिस्तानी कौम जो है बेवकूफ़ है और पाकिस्तानी कौम को पता नहीं है, पाकिस्तानी कौम को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है और जो कुछ हम कर रहे हैं उसका उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम 75 साल से ये खेल 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 के और देख देख के वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अब उसको सब कुछ पता चल चुका है कि ये कठपुतलियां कहाँ से आती हैं। बाइख्तियार और इख्तिदार और इख्तियार और इख्तिदार का ईवान और महल्लाती साजिशें, उन सब से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए अब कोई कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और ये समझे कि बिल्ली उसको कुछ नहीं कहेगी और बिल्ली को उसका पता नहीं है, तो ये अपनी गलत फहमी और खुश फहमी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि ये खेल क्यों खेला जाता है और ये खेल कैसे खेला जाता है और ये खेल कौन खेलता है और ये बार बार खेल कौन खेलता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह अज़बर लोगों को याद हो चुकी हैं। मामला ये है कि कल पहले तो बात ये करूंगा इमरान खान साहब। इमरान खान के बारे में बहुत ही जितने भी अंदाजे लगाए गए, बहुत सारे के सारे वो गलत साबित हुए और उन्होंने गलत साबित कर दिया। उनके बारे में जो कुछ सोचा गया और जिन्होंने भी उस इमरान खान को एक आसान हदफ समझा, उनके लिए वो उतना ही जो है वो गले की हड्डी बन गया। और वो गले की हड्डी इमरान खान ऐसी बना है कि न वह उगली जा रही है न निगली जा रही है। इसलिए मामला सारे के सारे फंसे हुए हवा में मुअल्लक हैं। जो भी इक़दाम किया जाता है वो वापस हो जाता है और जो भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई प्लान, कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी मौत आप मर जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के कौम जो है वो बाशऊर हो चुके हैं और पाकिस्तानी कौम अब झूठा बयानिया, झूठा परसेप्शन, झूठा नैरेटिव लेने के लिए तैयार नहीं है और कोई झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब खुद को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, वो बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। ये सब कुछ जो पिछले खास तौर पे इतना इतना जो सारे का सारा सिस्टम इतना बेनकाब और बेलिबास हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। पहले छुप छुपा कर काम किए जाते थे, बच बचा के काम किए जाते थे और जाने के भी कुछ साल 2 साल बाद पता चलता था कि साहब चले गए हैं और साल 2 साल के बाद पता चलता था कि साहब ने ये काम किए हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया, सोशल मीडिया का जमाना, डिजिटल मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना और पता नहीं कितने कितने टूल्स आ गए हैं इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। तो एक पलक झपकने से पहले पहले जो एक खबर है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है और एक सिर्फ एक्स पे पोस्ट की जाती है और एक लफ्ज लिखा जाता है और वो एक लफ्ज विद इन नो टाइम, विद इन नो सेकेंड्स पूरी दुनिया में फैल चुका होता है और वहीं से सारे आजकल मसाइल पैदा हो रहे हैं और उन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हुआ ये है कि इमरान खान के बारे में बता रहा था आपको कि कहा गया कि ये खिलाड़ी है, इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो बाजवा साहब कहते थे कि मैं चला रहा हूं और इसको तो किसी काम का नहीं पता। वो कहते थे कि पॉलिटिशियन तो मैं सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, 40 साल तो मेरा तजर्बा है पॉलिटिक्स का। हम पूछते थे कि वो 40 साल का कैसे पॉलिटिक्स का तजर्बा है, आप तो फौज में हैं। तो कहते हैं हम फौज में हैं तो मैं और क्या सीख रहा हूँ, मैं डील कर रहा हूँ, सियासतदानों को डील कर रहा हूँ और पहले दिन से डील कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें कि सियासत जो है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा सियासतदान वो कहते थे मैं हूँ। लेकिन वो जिसको खिलाड़ी समझते थे, जिसको बिल्कुल नाबल्द समझते थे, जिसको वो समझते थे कि इसको कुछ पता नहीं है, वो अभी तक मौजूद है और वो जेल में भी पड़ा है और जेल में पड़ा भी वो साबित कर रहा है कि वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी है,
وہ بہت اچھا معیشتدان بھی تھا، اس نے معیشت کو بھی ٹھیک کیا، اس نے پاکستان کو فلاحی مملکت بھی بنایا، اس نے پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا کیا، اس نے کورونا میں بھی پاکستان کے عوام کے لیے سوچا، تو وہ ہر جگہ پہ اس نے عام آدمی کا سوچا۔ اب ہر عام آدمی کو پتہ ہے کہ عمران خان نے واقعی ان کے لیے کچھ کیا تھا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال ماضی میں جتنے بھی کی گئی ایفرٹس ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی، وہ ساری کی ساری بالعموم کامیاب ہوئی اور بہت کم ریزسٹنس ہوا، اور سب سے زیادہ جو سخت ترین معاملہ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، جو بالکل اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا اور مقبول ترین لیڈر تھے، اور وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنی پھانسی کے بعد بھی، یعنی کہ ان کو پھانسی ہوئی 79 میں، اور اس کے بعد 88 میں جو الیکشن ہوا تقریباً 9 سال کے بعد، تو 9 سال بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں مقبول ترین لیڈر قرار پائے اور پیپلز پارٹی جیت گئی تھی۔ تو اس لیے بظاہر تو ان کو پھانسی دے دی گئی اور ان کو سرکاری طور پہ ان کو دفنایا گیا، اور چند لوگوں نے دفنایا اور جنازہ بھی چند لوگوں نے پڑھا، اور لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے عوام نے دیکھا، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے ووٹر تھے، ان کے سپورٹر تھے، انہوں نے جو چیزیں دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر کی بے توقیری ہوئی ہے، ہمارے لیڈر کو ناجائز طور پہ سزائے موت دی گئی ہے، ہمارے لیڈر کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، ہمارے لیڈر کا آخری دیدار نہیں کرنے دیا گیا، تو وہ جو نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں وہ چلیں۔ تو یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور اس وقت بظاہر کامیابی سمیٹی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور لیکن کیا جیل میں ڈالنے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کو بھول چکے ہیں یا وہ پاکستان کے عوام سے دور ہو گئے ہیں؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے 19 مہینوں میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کے مخالفین ہیں، سخت ترین بدترین مخالف ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو زبان پہ لاتے ہیں وہ بھی، اور جو زبان پہ نہیں لاتے وہ بھی۔ اگر ان کی آپ جا کے پلس رپورٹس پڑھ لیں اور جو ان کے بارے میں انالیسز رپورٹس پڑھ لیں، تو وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو عیاں ہو جائیں گی۔ وہ کل کی رپورٹ پڑھ لیں یا 2 مہینے پہلے کی رپورٹ پڑھ لیں، 3 مہینے پہلے کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ ساری رپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ پھر ساری کمپائل ہو کے آگے بھیجی جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری پڑھی ہیں، اور ان کو پڑھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت زمینی حقیقت سب سے بڑی کیا ہے۔ نہ ہی عمران خان کے بغیر اپوزیشن پوری ہوتی ہے، نہ ہی حکومت پوری ہوتی ہے، نہ ہی سیاست پوری ہوتی ہے، نہ ہی صحافت چلتی ہے، نہ ہی عدالت چلتی ہے، اور نہ ہی وکالت چلتی ہے، اور نہ ہی معیشت چل رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص کو، ایک پارٹی کو ناحق طور پہ اس کو محض ذاتی چمڑی دمڑی اور بغض اور انتقام کی خاطر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ یہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ چیزیں کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور کیسے بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال عام گمان یہی تھا کہ بہت تیاریاں کر لی گئی تھیں، اور تیاریاں یہ کی گئی تھیں کہ عمران خان صاحب کو لوگ بھول چکے ہیں، ان کو بھلا دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پہ پرانے مردہ گھوڑے جو ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ جو پرانے گھوڑے لائے گئے وہ پہلے سے بھی زیادہ مردود قرار پائے، اور ان گھوڑوں پہ وہ لنگڑے بھی تھے، کرپٹ بھی تھے، سب کچھ تھا۔ ان گھوڑوں کی کوئی اب لگانے کے لیے، شرط لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ان گھوڑوں پہ، اور وہ گھوڑے جو ہیں وہ نامرادو اور بے مراد جو ہیں وہ واپس لوٹنے والے ہیں، اور یہ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اب یہ جو بار بار پاکستانی قوم سے، پاکستان کے ساتھ، بلکہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے مذاق، پکڑا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد سائیکل چلتا ہے، اگلا سائیکل آتا ہے اور ان کو جیل سے نکالا جاتا ہے، ان کو دار کے ایوانوں میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اگلا سائیکل چلایا جاتا ہے۔ یہ سائیکل چل رہا ہے، اور اس سائیکل کے چلنے سے اور لا حاصل جو ایکسرسائز کرنے سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو ہے وہ تباہ و برباد اسی لیے ہوئی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، جنہوں نے برباد کیا، ہم نے ان کو بار بار اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا۔ اور کل بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے چند سال پہلے کیا ماحول تھا، اور کس طریقے سے بڑی محنت سے ریاست نے ایک کام کیا، اور کل
اس ساری محنت کو غارت کیا گیا. یا تو 6 سال پہلے سب کے سب غلط تھے یا پھر آج سارے کے سارے غلط ہیں. دو میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے. یا 6 سال پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا, یا جو آج ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے گروہبانوں میں جھانک کے پوچھ لینا چاہیے کہ 6 سال پہلے جو ہوا وہ صحیح تھا یا جو آج ہم نے کیا وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مقدمہ ہوتا ہے, ایک مال مقدمہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, وہ تو مال مقدمہ تو موجود ہے. یہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ریفرنس جو الزام تھا وہ موجود تھا, اور لیکن ریفرنس غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ ریفرنس موجود تھا لیکن یہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا. اس کے بعد اب بھی یہی ہوا کہ مال مقدمہ تو موجود ہے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس چڑھا رہے ہیں, منہ چڑھا رہے ہیں سب کا کہ موجود ہے, یہ پراپرٹی ہے, یہ کیسے خریدی گئی, کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس نے پیسے بھیجے, کیسے بھیجے, اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. لیکن چونکہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ہاتھ میں ہے, وہ بس اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, وہ کن اور کن فیکون اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کن, کہتے ہیں کہ کن تو فیکون, یعنی کہ ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت ریاست پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب بھی, انہوں نے جو پچھلے چند دنوں میں جو چند فیصلے کیے, انہوں نے اپنے بارے میں لگائے گئے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے. وہ سب سے اچھے سیاستدان بھی ہیں, وہ سب سے اچھے مزاحمت کار بھی ہیں, وہ سب سے اچھے مفاہمت کار بھی ہیں. وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پارٹی بھی چلا سکتے ہیں, وہ پارٹی جیل کے اندر بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں, وہ پارٹی کو کیسے انہوں نے آگے لے کے بڑھنا ہے. اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو جو چیئرمین نامینیٹ کیا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کون ہیں, یہ آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کون ہے. بیرسٹر گوہر چودھری اعتزاز احسن صاحب کے شاگرد خاص ہیں, چودھری اعتزاز احسن صاحب کے. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب آپ کو پتا ہے نامور قانون دان, نامور سیاستدان, نامور آئینی ماہر کے طور پہ, اور وہ بہت کچھ ان میں بہت زیادہ ایبلٹیز ہیں. تو بیرسٹر گوہر چودھری اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر میں ان کے شاگرد خاص, ان کے انتہائی ٹیلنٹڈ شاگرد, کیونکہ میرا اپنا بھی ان سے ایک طویل رفاقت ہے, آلموسٹ تقریباً کوئی پچھلے 17-18 سال سے وہ چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ ہیں. اور میرا بھی چودھری صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تقریباً سال 2000 سے چل رہا ہے. 23 سال سے میرے تعلقات ہو گئے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ, اور ان میں سے کوئی 3-4 سال نکال دیں اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے, تو ان کے ساتھ بھی. تو اس لیے بیرسٹر گوہر کو سوچ سمجھ کر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنایا گیا ہے, اور بہت زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے, اور یہ چیزیں آنے والے دنوں میں سمجھ آئیں گی. اور جو سوچا گیا تھا وہ نہیں ہوا, اور کیونکہ بڑے بندے تیار کیے ہوئے تھے کہ یہ آ گیا تو بھی ہمارا, یہ آ گیا تو بھی ہمارا, یہ آ گیا تو بھی ہمارا. تو وہ جتنے بھی لاٹ سوچی ہوئی تھی 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 لوگوں کی, ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اور وہ جو ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا, ایک بشرا بی بی والا اور ایک علیمہ خان اور ایک حلیمہ خان, وہ اسکرپٹ بھی فوری طور پہ دم توڑ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو واقعی باجوہ صاحب چلا رہے تھے تو پھر تو اس وقت جو ہے عمران خان وہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا. باجوہ صاحب کے بعد وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا, ان کو تو فنا ہو جانا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. ویسا تو نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اکانومی ہم چلا رہے ہیں, تو اکانومی تو اس کے بعد بھی چلائی جا سکتی تھی. اس کے بعد اپریل کے بعد سے لے کے باجوہ صاحب تو طویل عرصہ تک رہے, تو اکانومی تو نہیں چلائی جا سکی. اکانومی کا تو حال تو اس وقت بھی اکانومی کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے, کیونکہ آپ ذرا جا کے دیکھیں, پراپرٹیز کا حال پوچھیں کہ پراپرٹیز, کیونکہ سب سے زیادہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے آتا تھا, اور پہیا چلتا تھا اکانومی کا سب سے زیادہ. تو ریئل اسٹیٹ کا ذرا حال تو جا کے پوچھیں کہ مختلف شہروں میں کیا حال ہے اس وقت ریئل اسٹیٹ کا, اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, اور بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹس کا, وہ کس حال میں ہے.
تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ہماری اکانومی حقیقی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ ٹی وی پہ جتنی مرضی آپ رپورٹس چلوا لیں اور اپنی پسند کے پیکیجز بنوا لیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور حقیقت تبدیل تبھی ہوتی ہے جب زمینی حقائق تبدیل ہوتے ہیں اور جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جناب واحد حل جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے الیکشن کا۔ الیکشن جب تک فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے اور حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ عمران خان باہر بھی طاقتور تھا، وہ جیل کے اندر بھی طاقتور ہے، وہ سزا یافتہ ہونے کے بعد بھی طاقتور ہے، وہ بری ہونے کے بعد بھی طاقتور ہی رہے گا، کیونکہ اس کا جو نقطہ اس کا ہدف ہے وہ وزارت عظمیٰ اب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم کے عہدے میں کوئی بہت زیادہ کشش ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے وزارت عظمیٰ منزل نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ سے بڑی منزل ان کے پاس ہے اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔